खुदा यसु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के फ़ज़ल और रहम के लिए जो यसु मसीह ने हम पर किया हुआ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारा बाप हमें बहुत प्यार करता है और उसने अपना बेटा यसु हमारी खातिर दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुसलसल CRCI पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, अपने हदियाजात दे रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। CRCI पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हम आप सबको सलाम भी पेश करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं आपकी बेइंतहा मोहब्बत के लिए। आप दूसरों को भी बताएं इन पैगामात के बारे में ताकि हम सच्चाई से वाक़फ़ हों और सच्चाई हमें आज़ाद करे। बाइबल मुक़द्दस ही वो सच्चाई है जो मुझे और आपको आज़ाद कर सकती है। इसलिए मुझे और आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि हम बाइबल की सच्चाई को सुने और उस पर अमल करें। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे दिल में जो बात खुदा ने डाली है बाप के बारे में, बाप का किरदार या बाप की रहनुमाई के बारे में मैं बात करूँगा। मैंने बड़ा तज्ज़िया किया, एक उस्ताद होते हुए, तालीम के शोबे से वाबस्ता होते हुए मैंने देखा है कि बाप बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो बहुत से वालिदैन नहीं कर रहे हैं। जिन वालिदैन ने, जिस बाप ने अपना किरदार अदा किया है, खूब निभाया उसे, मैंने देखा है कि उन्होंने फल भी पाया है। उनकी औलाद तरक्की कर गई और बाद में उनकी ज़िंदगी में और उनकी औलाद की ज़िंदगी में खुदा की बरकतें, खुदा की रहमतें नज़र आई हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पैगाम को पूरा सुने, इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। हो सके तो आप ज़रूर इसका फीडबैक दें। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर को अपने पास नोट कर लें। अगर आपको दुआ की ज़रूरत है उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। आप अपने मशवराजात दे सकते हैं ताकि हम और ज़्यादा मज़ीद एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बने। तो बाप की जो क़यादत है या बाप की जो रहनुमाई है ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जो बाप चुनाव करता है, बाप चुनाव करता है कि उसका ख़ानदान किस राह पर जाएगा, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। एक बाप ही है जो सुस्त रहकर, सुस्त रवि का शिकार होकर अपने बच्चों को गलत राह पर जाने देता है और आखिरकार बच्चे बिगड़ जाते हैं और घर जो है, ख़ानदान जो है, नाकामी वाला ख़ानदान, एक नाकाम ख़ानदान बन के सामने आता है। और एक बाप ही है जो बड़ा दलेर होता है, रहनुमाई और क़यादत के असूलों को इस्तेमाल करता है, अपने बच्चों के साथ जो है वो सही जो है वो वक्त गुजारता है और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुदा की तरफ आते हैं। तो बाप चुनाव करता है। चुनाव हमारा होता है, हम दुरुस्त चुनाव भी कर सकते हैं और गलत चुनाव भी कर सकते हैं। हमारा फैसला दुरुस्त भी हो सकता है, हमारा फैसला गलत भी हो सकता है। तो बाप को खुदा ने एक बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया हुआ है, रहनुमाई करने का अजीम मौका खुदा ने बाप को दिया हुआ है। बाप रहनुमाई करता है एक ख़ानदान की, अपनी बीवी की, अपनी औलाद, अपने बच्चों की। खुदा ने उसको ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है, उसको ज़िम्मेदारी दी है कि वो अपने बच्चों की रहनुमाई करे। बाइबल इस मज़मून पर शुरू से आखिर तक बताती है। आप पैदाइश से पढ़ना शुरू करें, आप आखिरी किताब तक जाएं, आप देखेंगे बाइबल मुक़द्दस बार बार हमें बताती है बाप की क़यादत के बारे में, बाप की रहनुमाई के बारे में। पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश 6 बाब और उसकी 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है नूह के बारे में जिक्र मिलता है। लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह को एक बाप की सूरत में हम देखें आज। नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। जब पूरी दुनिया से खुदा बेदिल था, खुदा रंजीदा था, उनकी बदकारी की वजह से एक शख्स था दुनिया में जिसका नाम नूह है, जो खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। फिर जब पैदाइश हम 7 बाब उसकी पहली आयत देखते हैं तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये नूह की रास्तबाजी थी जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान बच गया।
غور کیجئے، خدا نوح سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری اس سرزمین پر تجھے صرف راست باز دیکھا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم بچوں پر تھوپ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے راست باز ہوں، بچے درست ہوں، ماں باپ جو مرضی کرتا رہے۔ باپ کو خدا نے قیادت دی ہوئی ہے گھر میں، اور خدا مخاطب ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے پوری دنیا میں، آئیں پڑھتے ہیں ذرا، لکھا اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ یہ نوح کی راست بازی تھی جس کی وجہ سے پورا خاندان بچ گیا ہے، نوح کی وجہ سے، کیونکہ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خدا کا سربراہ، خاندان کا سربراہ تھا، اور خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوا تھا۔ اس لیے خدا کتنا زبردست اسے بات کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر، اپنے خاندان کو لے کے کشتی میں آ جا۔ کس کی وجہ سے؟ ایک باپ کی وجہ سے۔ کس باپ کی وجہ سے؟ راست باز باپ کی وجہ سے۔ ایسا باپ جو درست کام کرتا ہے، اس باپ کی وجہ سے۔ ایسا باپ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، ایسے باپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیں پیدائش 18 باب دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 18 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی نظر میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابراہیم کے کردار کی خاص خصوصیت نظر آتی ہے اس آیت میں۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ خدا نے ابراہیم کو ایک بنیادی وجہ سے چنا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کی تربیت خدا کی راہ میں کرے گا۔ آمین۔ کیونکہ میں جانتا ہوں، خدا جانتا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی اولاد کی، اپنے گھرانے کی تربیت جو ہے خدا کی راہ میں کرے گا، اس لیے خدا نے اسے چنا۔ کیسا آنر خدا اسے دے رہا ہے، کیونکہ باپ راست باز ہے اس لیے پورا گھرانہ بچ رہا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ابراہیم کیا کرے گا، وہ اپنے اولاد کی اور اپنے گھرانے کی تربیت خدا کی راہ پر کرے گا، اس لیے خدا اسے چن رہا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم نے یہاں پر وصیت لکھا لفظ پڑھا نا اردو میں، تو وہاں پر حکم لکھا ہے انگلش ترجمے میں کہ وہ اپنے بچوں کو حکم دے گا۔ تربیت کرنا میرے عزیزو باپ کا بنیادی حق ہے اور اس کا فرض ہے۔ بہت سے والدین، بہت سے جو باپ ہیں دنیا میں، وہ اس سے غافل ہیں۔ وہ تربیت کا سارا ذمہ جو ہے وہ اپنی بیوی پر، بچوں کی ماں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور چونکہ ماں جو ہے وہ نازک ظرف ہے اور وہ اس کا دل نرم ہے، تو کئی جگہوں پر ماں جو ہے وہ بہت سارے کاموں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بچے کی تربیت نہیں کر پاتی۔ بہت ساری ماؤں نے بہت بابرکت تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائیں اچھی تربیت نہیں کر سکتی، میں کہہ رہا ہوں کہ باپ اگر ساتھ مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو سکتا ہے، پھر زیادہ اچھی تربیت ہو سکتی ہے، کیونکہ باپ کو خدا نے گھر کا سربراہ بنایا ہے اور باپ کو خدا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تربیت کے لیے۔ پہلی بات، تربیت کرنا باپ کا حق بھی ہے اور باپ کا فرض بھی ہے۔ دوسری بات، باپ خدا کا نمائندہ ہو کر گھر کو چلاتا ہے، وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے، کیونکہ خدا بھی ایک باپ ہے اور خدا نے اپنا نمائندہ خاندان میں ایک باپ کو رکھا ہے، تو وہ نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے خدا کی نمائندگی کرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تیسری بات، وہ ضرور گھر میں کہے کہ آپ خدا کی راہ میں ضرور چلیں، آپشنل نہ ہو کہ جناب چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں چلو گے تو نہ صحیح۔ ضرور اس بات کو پکا کرے کہ اس کی اولاد خدا کی راہ میں چلے۔ کیا ہم نے پڑھا ہے ابھی خدا کے کلام میں سے ابراہیم کے بارے میں، انہیں سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں
اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، مطلب کمانڈ کرے گا، انگلش میں حکم دے گا ان کو کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر اور عدل اور انصاف کرے۔ کیسی زبردست بات ہے، خداوند کی راہ میں قائم رہ کر۔ اور یہ کس کا فرض ہے اور کس کا حق ہے؟ یہ باپ کا حق بھی ہے اور باپ کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کرے، انہیں سکھائے۔ یہ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تربیت کرنا باپ کا حق ہے اور اس کا فرض ہے۔ دوسری بات، باپ خدا کا نمائندہ ہو کر گھر کو چلاتا ہے۔ تیسری بات، وہ ضرور گھر میں کہے کہ آپ خدا کی راہ میں ضرور چلیں۔ خدا ابراہیم کی جو تعریف ہے وہ اس کے خاندان میں کردار دیکھ کر اس کی کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی جو ناکامی ہے وہ کیا ہے۔ لوط نے ابراہیم کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو لوط بھی اس کے ساتھ آیا اور یہ دونوں اکٹھے سفر کرتے رہے، اور سفر کرتے کرتے جب یہ جاتے ہیں پھر ان کے نوکر لڑتے ہیں، ان کے درمیان جب فیصلہ ہوتا ہے اور یہ الگ الگ سمت میں نکل پڑتے ہیں۔ اس نے خدا کی برکات کو بھی دیکھا تھا، خدا کے وعدوں کو بھی سنا تھا، پھر بھی اس نے غلط فیصلہ کیا۔ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ لوط اپنے خاندان کو خدا کی نظر میں جو بدکار شہر تھا اس شہر میں لے کے چلا گیا۔ مگر رہنمائی کس نے کی؟ لوط نے کی۔ اگر لوط کسی اور جگہ لے کے جاتا تو خاندان کہیں اور جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہمارے گھرانے کیوں جو ہے تاریکی میں ڈوب رہے ہیں، بچے کیوں نشے میں جا رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ گھرانے جو ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے خاندانوں میں، مالی طور پر معاشی طور پر پرابلمز ہیں۔ اس کی وجہ باپ جس طرف لے کے جا رہا ہے، باپ یا تو اپنی رہنمائی اپنی قیادت کو استعمال نہیں کر رہا، وہ سست ہوا پڑا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اور یا پھر وہ اگر کر رہا ہے تو صحیح طور پہ نہیں کر پا رہا کردار کو، اور جس وجہ سے وہ گھرانہ بچ نہیں رہا اور جس وجہ سے بچوں کو جو نصیحت ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ لوط نے اپنے خاندان کو سدوم میں دھکیلا اور دوبارہ وہاں سے نکال بھی نہیں پایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوط وہاں سے نکلا ہے تو پورا گھر نہیں نکلا، مطلب اس کی بیوی پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، وہ شاید بدنی طور پہ تو جاری تھی لیکن ذہنی طور پہ وہیں پر پڑی ہوئی تھی، اسی جو بدکرداری کا جو علاقہ تھا اسی میں پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ نمک کا ستون بن جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یہ سارا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، پیدائش 19 باب کی 15ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ جب سدوم کو تباہ کیا گیا تو صرف 2 بیٹیاں اور وہ واپس آیا، بیوی اس کی وہیں نمک کا ستون بن گئی۔ میں جو باپ ہے، جو خاندان کا قائد ہے یا رہنما ہے، اس سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کی راہوں سے واقف ہیں تو لوط جیسا فیصلہ نہ لینا کبھی بھی۔ لوط ابراہیم کے ساتھ تھا اور لوط خدا کی بات کو سنتا تھا ابراہیم کے وسیلہ سے۔ لوط نے خدا کی برکت کو بھی دیکھا تھا ابراہیم کی زندگی میں اور تمام ان کے جو سارا گروہ تھا، پڑاؤ تھا اس میں، اور پھر بھی لوط جو ہے وہ غلط فیصلہ لے رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک میں کس جگہ پہنچ نہیں جاؤں گا خدا جو ہے وہ تباہ نہیں کرے گا، لیکن غلط فیصلہ لے لیا۔ قریبی وہ ایسے سیٹ اپ میں وہاں پر چلا گیا جہاں پر اسے جو ہے وہ بدکرداری تھی اور جہاں پر زیادہ گناہ تھا، اور جس کی وجہ سے اس کا خاندان بھی اس میں دھکیلا چلا گیا۔ آپ اپنے گھرانے کو سدوم میں لے کر تو جا سکتے ہیں، گناہ کی لذت جو ہے یا گناہ جو ہے وہ سدوم ہی ہے، آپ اس میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کی آنکھیں دنیا کی چیزوں پر لگا دیں، جناب یہ یا وہ۔ دیکھیں ہر اچھی بخشش کامل نام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، جس میں نہ تبدیلی آتی نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ معاشی خوشحالی کے لیے بہت سے والدین نے کمپرومائز کر لیا اپنے بچوں کے کردار پر، ان کا کردار تعمیر نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی، اپنا جو ان کا باپ کا کردار اپنے گھر میں ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے بچہ جب بڑا ہو گیا نہ صرف وہ خدا سے دور ہو گیا بلکہ بچہ ماں باپ سے بھی دور ہو گیا، اور پھر وہ تباہ ہو گیا، نشے میں چلا گیا یا کسی اور سمت میں چلا گیا، پڑھائی سے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے گھرانہ بھی پیچھے آ گیا۔ جن والدین نے محنت کی ہے بچوں پر، ان کی تربیت پر، جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابراہیم اپنے بچوں کو وصیت کرے گا، مطلب ان کو حکم دے گا کہ وہ خدا کی راہوں پر چلے۔
جن والدین نے ایسا کیا ہے کہ بچوں کو حکم دیا ہے خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے، ان کی اولاد کو آپ ترقی کرتا دیکھیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کیس اسٹڈی کریں خاندانوں کی، آپ دیکھیں کہ کیوں خاندان آگے بڑھے ہیں، کیوں نوجوان بیٹے بیٹیاں آگے بڑھے ہیں۔ ان کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ باپ نے اپنے کردار کو ادا کیا ہے، باپ نے اپنے کردار میں ناکام نہیں ہوا وہ، بلکہ وہ کامیاب ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ دنیا سے تھک کر خدا کی طرف دوڑیں، لیکن اس وقت آپ کا خاندان نہیں آئے گا۔ 50-60 سال کی عمر میں جب آپ خدا کی طرف آئیں گے، آپ کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور وہ دنیا کے ہم شکل بن چکے ہوں گے، اور ان کو لانا مشکل ہوگا، زور آور چھینتے ہیں، زور لگانا پڑے گا بہت آپ کو۔ اس وقت شاید آپ کا خاندان نہ مانے، وہ کہے گا با جی تسی جاؤ، اسی نہیں آپ جس نے انہیں صدوم میں داخل کیا شاید واپس نہ لا پائیں۔ آئیں ہم اس بات کو سمجھیں، یہاں تو آپ کامیاب باپ بن کر نوح کی طرح اپنا گھرانہ بچا لیں، یا ابراہیم کی طرح خدا سے تعریف کروائیں، یا لوط کی طرح ناکام بن کر اپنے گھرانے کو اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے کیسا باپ بننا ہے۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں ان باپ کو جو آج بھی اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے۔ آئیں ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، ہم اپنا کردار ادا کریں۔ آئیں دیکھیں یشوع کا چناؤ کیا ہے۔ خدا کی قوم کا ایک رہنما ہے، یہ اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین پر لے کر آیا ہوا ہے، فیصلہ کرنے کی للکار دیتا ہے اسرائیل کو۔ یشوع 24:15 میں کہتا ہے، آئیں پڑھتے ہیں ذرا یشوع 24 اور اس کی ہم 15ویں آیت کو۔ یہاں پر وہ ایک للکار پیش کرتا ہے پوری قوم کے سامنے، اور وہ کیا کہتا ہے وہاں پر؟ وہ کہتا ہے یہاں پر، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ وہ چناؤ کا حق دے رہا ہے انہیں، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ کیسا زبردست قائد ہے باپ، کہہ رہا ہے میری اور میرے گھرانے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میرا گھرانہ اور میرا جو اولاد ہے ان کا میں قائد ہوں، ان کا میں رہنما ہوں، ہم خدا کی پرستش کریں گے، ہم خدا کی پرستش کریں گے۔ یہ چناؤ اس نے کیا۔ اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنے والے بنے۔ ایک باپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، وہ اپنے گھرانے کے لیے دعا کرے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، خاندان کے لیے درست الفاظ کہیں، وہ کہیں جو آپ کو اچھا لگے کہ یار میرے بچے بہت ترقی کریں گے، خدا میں بڑھیں گے، کلام میں بڑھیں گے، ایمان میں بڑھیں گے، ہم خدا میں بہت زبردست باتیں دیکھیں گے اپنے گھروں میں۔ آپ قدرت والے الفاظ، اچھے الفاظ کہیں۔ نمبر 3، خاندان پر اپنے اختیار کو استعمال کریں، مت کہیں اج دی اولاد نہیں مان دی، اپنے اختیار کو استعمال، اور بچپن سے کریں۔ بڑا ہو کر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ بچپن میں کریں اس کی تربیت جس پر آپ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، کئی دفعہ باپ خود خدا کے پاس گیا نہیں ہو تو پھر کس طرح بچے کو باپ خدا کے پاس لے کے جائے گا؟ خود اپنا آپ دے دیں باپ کو، کہیں خدا تو میرا باپ ہے، میں اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں۔ بڑی زبردست حوالہ ہے اعمال کی کتاب میں، تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آپ باپ ہیں، میں باپ سے مخاطب ہوں، اور میں چاہوں گا مہربانی سے اس پیغام کو باپ تک پہنچائیں۔ باپ فیصلہ کرے، چناؤ کرے کس کی پرستش کرے گا، اور پھر اپنے اختیار کا، اپنے حق کا استعمال کرے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کریں، بچپن سے بچوں پر کریں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، بچپن چھوٹا جب ایک درخت تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا، تناور ہو گیا، موٹا درخت ہو گیا، تو پھر آپ نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کی لیکن وہ ٹوٹ گیا۔ آئیں بچپن سے بچوں کی تربیت کریں۔ میں اور آپ جو خاص طور پہ باپ ہیں، ہم اچھے قائد بن سکتے ہیں۔ ہمارا باپ چاہتا ہے کہ جو ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے ہم اسے اچھے طور پر جو ہے پورا کریں، اور پھر باپ کہے شاباش وفادار
دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار تھا، میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا۔ خدا جب خدا باپ جو ہے خدا میں یسوع مسیح آئے گا تو اس وقت ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہم کہیں خداوند تو نے مجھے اولاد سپرد کی تھی، میں نے اس کی اچھی قیادت کی ہے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔